अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम नावल स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। राइटर हैं महानूर खान। पोस्टेड ऑन किताब नगरी। नावल का आगाज़ करने से पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलें जी, नावल का आगाज़ करते हैं। हमारे पुरखों को क्या खबर थी कि उनकी नस्लें उदास होंगी। उधेड़ उम्री में मरने वालों को क्या पता था कि उनके लोगों की ज़िंदगी में जवान उम्री नापैद होगी। समय को बहने से काम होगा, बढ़ापा महवे कलाम होगा। हर एक चेहरे में राज होगा, हवा से खमसा की बदहवासी बस एक वहशत का साज होगा। ज़मीन के अंदर आराम गाहों में सोने वाले मुसव्वरों को कहाँ खबर थी कि बाद उनके तमाम मंजर सभी तसव्वुर अधूरे होंगे। दुआएं उम्रों की देने वालों को क्या खबर थी दराज उम्री अजाब होगी। रात पूरी तरह कायनात पर उतर चुकी थी, लेकिन चांद आसमान पर नापैद था। ये दिसंबर के दिन थे। आसमान दिन रात बादलों से ढका रहता था या बरसता रहता था, और वो दिन भर की थकी हारी अपने बिस्तर पर लेटी कमरे की खुली खिड़की से उस तारीक आसमान को देखे जाती। वो तारीकी जो अरसा वो उसकी ज़ात का हिस्सा बन चुकी थी, वो तारीकी जो उसकी ज़ात थी, सयाह से भी सयाह, फ़क्त सयाह। उसने उठकर खिड़की बंद की और करवट पर करवट बदलने लगी, मगर उन गुजरे माहों साल की तरह नींद आज भी कहीं मुंह छुपाए बैठी थी। वो करवट के बल बाएं तरफ मुड़ी तो नज़र सामने सोफे पर सीधा लेटे हाइसम पर पड़ी। उसने आंखों पर बाजू रखा हुआ था, लेकिन पाँव का हिलता अंगूठा बता रहा था कि वो जाग रहा है। और नींद तो नवीद हाउस के मकीनों से पिछले 2 साल से रूठी पड़ी थी। उसने फिर करवट बदली तो नज़र सामने दीवार पर लगे कैलेंडर पर पड़ी। आज 26 तारीख थी, यानी कि दिसंबर की 26। अरहम की बरसी को एक दिन रहता था, यानी कि सारे साल की जिल्लत का इम्तिहान एक दिन होना था, और वो दिन अरहम नवीद की बरसी का होता था। कैलेंडर के साथ दीवार पर अरहम और हाइसम की दीवार गिर तस्वीर नस्ब थी, जो हाइसम के लिए तो एक याद थी, लेकिन हया के लिए तकलीफ़ का बाइस थी। देखो अरहम, तुम्हारी मोहब्बत भला की ताकतवर थी कि तुम जाकर भी नहीं गए। तुम मेरी ज़िंदगी में ऐसा बाप बनकर ठहर गए हो जिसे ना ज़िंदगी की किताब से फाड़ सकती हूँ और ना मिटा सकती हूँ। उसका दिल सरगोशियों में जाने क्या क्या कहता रहता था, और हमसे शिकवे करता रहा जो मोहब्बत करके उस पर अजाब नाजिल कर गया था। मोहब्बत दुआ होती है, मगर अरहम की मोहब्बत उसके लिए बद्दुआ थी, सज़ा थी और अजाब थी। उसने फिर से गर्दन मोड़कर सोफे पर लेटे हाइसम को देखा, जो एक बाजू अभी आंखों पर रखे हुए था और दूसरे हाथ से सीने को हल्का हल्का मसल रहा था, जैसे उसकी सांस रुक रही हो। और सांस रुकी ही तो थी। हाइसम नवीद की जान बसती थी अरहम नवीद में। नवीद सज्जाद के मरने के बाद अरहम नवीद ने हाइसम नवीद को भाई से ज़्यादा बाप बनकर पाला था। वो जीने की वाहिद वजह था हाइसम नवीद और अपनी माँ के लिए, और वो वजह ख़त्म हुए 2 साल होने को आए थे। नींदक परी जब उस पर मेहरबान ना हुई तो वो उठकर बेड का राउंड से टेक लगाकर बैठ गई। नजरें उसी तस्वीर पर थी जिसमें वो दोनों भाई मुस्कुरा रहे थे, खुश थे, और वो तस्वीर ज़िंदगी से भरपूर थी। उसे उन 2 सालों में हर रोज़ अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हर दिन खुद को कोसा कि अच्छा होता अगर वो कभी पाकिस्तान आई ही ना होती, लेकिन बाबा की इमोशनल ब्लैकमेलिंग की वजह से चली आई थी। हाइसम, मुझे प्यास लगी है। उसने लेटे हुए हाइसम की तरफ देखा था। ये नहीं था कि वो अकेले डरती थी, हाँ ये था कि वो पहले की तरह अब भी हाइसम पर धौंस जमाती थी। और बदले में वो चुप रहता था, और उसकी आंखें सब बोल देती थी, नफ़रत की हर एक कहानी। हाइसम ने बाजू आंखों से उठाया और बिना उसकी तरफ देखे अस्पात में सर हिलाता बाहर निकल गया। उसने हाइसम को जाते हुए देखा, जो कल ही नौकरी से वापस आया था। उसकी नौकरी इस्लामाबाद में थी, और वो अब बस अरहम की बरसी पर आया करता था। माँ की याद आती तो फ़ोन पर बात कर लेता, 1-2 हफ्ते के लिए बुला लेता, और बाकी बची हया तो वो किसी गिनती में ही नहीं थी। वो अपनी माँ की तरह उसे जलील नहीं करता था, लेकिन वो उसे इज़्ज़त भी नहीं देता था, जो कि बतौर कज़न वो उससे पहले दिया करता था, तब जब वो हया का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, और हया उससे हर बात शेयर कर लेती थी। वो हया से उम्र में 2 साल छोटा था, लेकिन एक अच्छा दोस्त था, और वह दोस्ती जब ज़बरदस्ती के रिश्ते में बंधी तो नफ़रत बन गई। उसने पानी लाकर हया को दिया और ख़ुद वापस सोफे पर लेट गया। हया भी पानी पीकर चुपचाप लेट गई थी, और सारी रात करवटें बदलते ही गुजरी। नेक्स्ट। मिलना था इत्फाक और बिछड़ना नसीब था। वो इतनी दूर हो गया जितना करीब था। फिर मैं उसको देखने को तरसता ही रह गया। मोहसिन, अरे जिस शख्स की हथेली पर मेरा नसीब था। घर का सारा राशन ख़त्म था, और कल अरहम की बरसी भी थी। बरसी के लिए सारे लवाजमात हाइसम ने ही लाने थे, मगर घर का सौदा सल्फ वही लाती थी। शाइस्ता बेगम, हाइसम और अरहम की माँ घर बाहर का काम उसी से करवाती थी।
ہائثم گھر پر ہوتا نہیں تھا اور ارحم اب تھا نہیں، ذمہ داریاں حیا کے کندھوں پر تھی۔ اسٹور سے سامان لے کر وہ بھی ایک سبزی کی ریہڑی پر کھڑی سبزیاں پرکھ رہی تھی۔ شروع میں وہ بازار آتی تو سامان خریدتے بھاؤ تاؤ کرتے رو پڑتی تھی۔ وہ جسے سبزیوں کے نام تک کا نہیں پتا تھا، اب قیمتیں بھی حفظ ہو گئی تھیں۔ وہ شروع سے ہی اچھا کھانے اور اچھا پہننے کی بہت شوقین تھی۔ انواع و اقسام کے کھانوں کا اس کے ٹیبل پر ڈھیر ہوتا تھا۔ باورچی وہ پرکھ کر رکھتی جو مٹن اور چکن کی ریسیپیز بنا سکے۔ اس کے ڈریسنگ سینس کی دنیا تعریف کرتی تھی۔ بڑی بڑی آنکھوں، بھرے بھرے سرخ گالوں اور زندگی سے بھرپور مسکراہٹ والی حیا جہانگیر قصہ پارینہ ہو گئی تھی۔ کوئی پرانا جاننے والا دیکھتا تو یقین نہ کر پاتا کہ یہ وہی حیا ہے، حیا جہانگیر جس کی خوبصورتی اور اسٹائل کا معترف ایک جہاں تھا۔ اب تو آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑ گئے تھے، گال پچکنا شروع ہو گئے تھے، ہونٹ سوکھ چکے تھے۔ اعلیٰ ڈریسنگ سینس والی حیا جہانگیر اب سال کے 11 مہینے سفید کپڑوں میں ہوتی تھی۔ وہ سفید کپڑے جو اب سیدھا ہو کر پھٹنے کے قریب تھے، وہ بال جن کا وہ ہر مہینے ٹریٹمنٹ کرواتی تھی، اب عرصہ ہوا روکھے پھیکے ہو چکے تھے اور ہر وقت مضبوط چوٹی میں بندھے رہتے تھے۔ پریوں سی حیا جہانگیر اب عام سے گھرانے کی عام سی عورت تھی، وہ عورت جسے قاتلہ کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ وہ سبزی خرید کر فٹ پاتھ کے کنارے چلنے لگی۔ دونوں ہاتھوں میں سامان کے شاپرز تھے۔ سفید دوپٹہ موفرل کی طرح گلے میں پڑا ہوا تھا۔ وہ نظریں جھکائے پاؤں گھسیٹتے چل رہی تھی جب اس کے پاس سرخ رنگ کی کار آ کر رکی اور پھر کار سے 3 پیس سوٹ میں گاگلز پہنے ایک خوبرو سا مرد باہر نکلا اور اگلے سیکنڈ میں وہ اس کے روبرو تھا۔ حیا نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا اور سامنے موجود شخص کو دیکھ کر وہ ٹھہری تو گئی تھی، آنکھوں میں نمی سی تیری تھی۔ سامنے والے کی آنکھیں بھی شاید ڈبڈبائی تھیں۔ گاگلز اتار کر اس نے انگلیوں کی پوروں سے آنکھوں کے کنارے صاف کیے تھے۔ آنکھیں میچتے حیا نے نمی کو اندر دھکیلا تھا۔ ہونٹ چباتے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ اب وہ دانستہ بھی اس شخص کو دیکھتی تو ریت کی مانند بکھر کر رہ جاتی۔ وہ شخص جسے اس آخری دن کے بعد آج پہلی بار دیکھا تھا، وہ آخری دن جو اس رخصتی سے ایک دن پہلے کا تھا، وہ دن جس دن وہ رو پڑا تھا، وہ دن جب دونوں کی 5 سالہ محبت کے راستے جدا ہوئے تھے۔ کیسی ہو حیا؟ یہ رسمی سا سوال بس بات کا آغاز تھا، ورنہ وہ جانتا تھا سامنے کھڑی لڑکی ٹھیک نہیں ہے۔ اچھی ہوں۔ اس نے لہجے کو مستحکم رکھنا چاہا تھا مگر ہائے افسوس ایک آنسو اس کے ضبط کی توہین کر گیا۔ میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے سامان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ حیا نے فوراً سے ہاتھ پیچھے کیے۔ وہ اپنی ذمہ داریاں خود نبھانا چاہتی تھی، وہ اپنے کیے کی سزا خود بھگتنا چاہتی تھی۔ میں تمہیں یاد کرتا ہوں حیا، بہت یاد کرتا ہوں۔ بدحالیاں اڑے اس شخص کی آواز میں اوس اترنے لگے تھے۔ وہ سر جھٹک کر مسکرائی۔ اور مجھے اپنا ماضی یاد کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ اس نے سچ بولا تھا، اگرچہ سچ تلوار تھا جو سننے والے کو کاٹ ڈالتا تھا۔ دونوں کے درمیان کتنی دیر تک خاموشی چھائی رہی تھی۔ اس خاموشی کو موٹر سائیکل کے بے ہنگم آواز نے توڑا تھا۔ حیا نے رخ موڑ کر دیکھا۔ وہ موٹر سائیکل سوار ہائثم نوید تھا جس کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے۔ حیا نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ اچھے دوست کو شوہر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ آپ کے ماضی سے واقف ہوتا ہے اور ایک شوہر بیوی کا ماضی فراموش نہیں کر سکتا۔ ہائثم نوید جانتا تھا حیا جہانگیر عمر سلطان سے محبت کرتی ہے اور آج دونوں کو یوں سرِ راہ ایک دوسرے کے روبرو کھڑے دیکھ کر وہ غصے سے بل کھا کر رہ گیا تھا۔ عمر سلطان کو نظر انداز کرتا اس نے بائک سے اتر کر حیا سے شاپرز پکڑے اور بائک پر رکھ دیے۔ حیا پیچھے بیٹھی تو وہ بائک بھگاتا ہوا لے گیا اور پیچھے کھڑا مسافر اسے جاتا دیکھتا رہا، وہ مسافر جو ٹھکانے تلاش کر رہا تھا اور ٹھکانہ بھی حیا جہانگیر کی زندگی میں۔ نیکسٹ۔ موٹر سائیکل تیز رفتاری سے سڑک پر بھاگ رہی تھی، اتنی تیز کہ اسے اپنے گلے سے اڑتے دوپٹے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑنا پڑا۔ بائک سڑک سے ہوتی ہوئی کچی سڑک پر اتری اور پھر گلی میں داخل ہو کر آسمانی رنگ کے گیٹ کے سامنے رک گئی۔ حیا نے اتر کر شاپرز پکڑنے چاہے تو ہائثم نے سختی سے اسے اندر جانے کا کہہ دیا تو وہ اندر چلی گئی۔ ہائثم نے موٹر سائیکل گیٹ سے اندر کر کے گیٹ بند کیا اور سامان کے سارے شاپرز لا کر کچن میں رکھے۔ اس وقت دن کے 11 بج رہے تھے اور شائستہ بیگم اس وقت سوئی ہوئی تھی۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آیا جہاں حیا واش روم سے منہ دھو کر نکل رہی تھی۔ بیڈ پر پڑے دوپٹے سے اس نے اپنا منہ پونچھا۔ پھوپھو سوئی ہوئی ہیں، تم نے ناشتہ نہیں کیا ہوگا، میں ناشتہ بناتی ہوں۔ اس کے ہر انداز سے بے نیازی جھلک رہی تھی، جیسے کچھ دیر پہلے جو ہائثم نے اسے اس کے محبوب کے ساتھ دیکھا وہ کچھ معنی نہ رکھتا تھا۔
ہائثم نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنے روبرو کیا تھا۔ حیا تو اس کی حرکت پر حیران ہوئی تھی کہ شادی کے ان 2 سالوں میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ اس سے بات کرتا، حتیٰ کہ ہاتھ پکڑتا۔ کیا کر رہا تھا وہ تمہارے ساتھ؟ اس کے اندر کا مرد جاگا تھا، وہ مرد جو ایک شوہر تھا، جو کبھی حیا کا بہترین دوست تھا، جو حیا کی محبت کی داستان سے الف سے یہ تک واقف تھا۔ کیسے بات کر رہے ہو تم ہائثم؟ حیا نے اپنی کلائی چھڑانی چاہی تھی، مگر ہائثم کی گرفت مضبوط تھی۔ اس کی کوشش بس کوشش ہی رہ گئی۔ وہ شخص اور تم ایک ساتھ کیوں کرتے؟ وہ دبا دبا سا چیخا تھا کہ وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں سرگوشی بھی دوسرے کمرے تک جاتی تھی، اور وہ اپنی ماں کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم کون ہوتے ہو مجھ سے یہ پوچھنے والے؟ اب کہ وہ گر آئی تھی، ہائثم کی نگاہوں سے شعلے نکلنے لگے۔ تمہارا شوہر ہوں حیا بی بی۔ واو، ان 2 سالوں میں مجھے تمہاری ماں نے اپنے لہجے اور تم نے اپنی آگ اگلتی آنکھوں سے مجھے فقط ایک ہی بات بتائی ہے کہ میں ایک قاتلہ ہوں، میں ارحم نوید کی قاتلہ ہوں، میں اس گھر کی نوکرانی ہوں۔ تو آج تمہیں یہ کیوں کر یاد آیا کہ میں تمہاری بیوی ہوں؟ تمہیں یاد ہے میں تمہاری بیوی ہوں؟ ہائثم کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی، اس نے بے اختیار نگاہیں چرائیں تھیں۔ حیا نے اس کا گریبان پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اگر میں تمہاری بیوی ہوں تو مجھ پر وہ شوق فرض کیوں کیا گیا جو ایک بیوہ پر ہوتا ہے؟ میں اگر تمہاری بیوی ہوں تو میں ارحم کی بیوہ کی طرح 2 سالوں سے شوق میں کیوں ہوں؟ میں تمہاری بیوی ہو کر ایک بیوہ کی سی زندگی پچھلے 2 سال سے گزار رہی ہوں۔ اگر میں تمہاری محرم ہوں تو ایک نامحرم کا شوق مجھ پر کیوں کر لازم ہے؟ میں اگر شادی شدہ ہوں تو میری زندگی سیاہ اور سفید میں کیوں کر قید ہے؟ اس کا گریبان پکڑتے وہ ان 2 سالوں میں آج پہلی بار چیخی تھی۔ جو اس پر گزر رہی ہے وہ بولی تھی۔ آپ پر یہ سوگ آپ کی غلطی کے پاداش میں آپ پر فرض کیا گیا ہے، آپ کے گناہ کی سزا ہے جو آپ کو سیاہ اور سفید کے چکر میں قید کر دیا گیا ہے۔ آپ نے بھائی کو نہ مارا ہوتا تو آج سب کی زندگی مختلف ہوتی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ وہ کیا کرتا؟ وہ اپنے بھائی کو بھولتا ہی نہیں تھا، وہ بھائی جو کبھی باپ سا اچھا لگتا تھا اور کبھی دوست جیسا لگتا تھا۔ میں نے نہیں مارا ارحم کو، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ مجھے کیوں ایک ایسی غلطی کی سزا دے رہے ہو جو میں نے کی ہی نہیں؟ میری زندگی اپنے مرے ہوئے بھائی کے بدلے کیوں تباہ کر رہے ہو تم؟ وہ چلا اٹھی تھی، اتنا تیز کہ شائستہ بیگم بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ ہائثم صوفے پر ڈہ گیا تھا، حیا کی آنکھ سے ایک قطرہ، فقط ایک قطرہ پانی نکلا تھا۔ وہ آج عمر سلطان کو دیکھ کر آئی تھی، وہ آج اپنے محبوب کو دیکھ کر آئی تھی، وہ عمر سلطان جس سے 5 سال بلا ناغہ اس نے محبت کی تھی، اور اس محبت کا رازدار ہائثم تھا۔ وہ ہر بات ہائثم کو بتاتی تھی، وہ ہر محبت نامہ ہائثم کو دکھاتی تھی، اور آج وہ محبت اس سے چند قدم کے فاصلے پر بھی بڑی دوری پر تھی۔ کیوں چلا رہی ہے یہ منحوس لڑکی؟ شائستہ بیگم نہایت غصے سے کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ انہیں حیا کا بولنا، چیخنا، حتیٰ کہ اس کی شکل سے بھی نفرت تھی۔ وہ جب بات کرتی تھی تو حیا کے لیے حقارت ہی حقارت ہوتی تھی۔ کچھ نہیں ہوا اماں، چلیں اماں آپ۔ ہائثم شائستہ بیگم کو لیے باہر چلا گیا تھا، اور اس کی نگاہیں پلٹ کر کمرے میں آویزاں اس فوٹو فریم تک گئیں جس میں وہ تھا، جس میں ارحم نوید تھا، وہ ارحم نوید جو مر کر اس کی زندگی عذاب کر گیا تھا۔ کہتے ہیں مرے ہوئے سے نفرت نہیں کرتے، لیکن اس وقت اس پل حیا جہانگیر نے ارحم نوید سے شدت سے نفرت کی تھی۔ نیکسٹ۔ اس کی آنکھیں صحرا تھی تو چہرہ پتھریلا۔ جذبات ان 2 سالوں میں اس کے اندر سے کہیں رخصت ہو گئے تھے، اور یہ تب ہوا جب وہ رخصت ہو کر اس گھر میں آئی تھی۔ وہ دن جو لڑکیوں کے اندر زندگی جگاتا ہے، اس دن زندگی اس کے وجود میں مر گئی تھی، اور زندگی کو اس کے اندر مرے 2 سال ہو گئے تھے۔ وہ الماری کے پٹ کھولے خالی خالی نظروں سے ان 2 رنگوں کو دیکھ رہی تھی جن کے گرد پچھلے 2 سال سے اس کی زندگی گھوم رہی تھی۔ وہ 2 رنگ سیاہ اور سفید تھے۔ سفید رنگ جو اس کی زندگی کو بے رنگ کر کے اس پر مسلط کیا گیا تھا، سیاہ جو شوق کی علامت تھا، وہ شوق جو کرنا اس پر فرض تھا۔ اس نے سیاہ لباس نکالا اور پہن لیا، بالوں کی چوٹی باندھ کر دوپٹے کو اچھے سے سر پر لیا، اور ڈریسنگ ٹیبل کی دراز سے سیاہ رنگ کی ڈائری نکالی۔ اس کی زندگی میں موجود ہر شے اب سیاہ ہی تو تھی، اور بقول ہائثم نوید کے وہ دل کی بھی سیاہ تھی۔ 28/12/2016 ارحم نوید کی جدائی کا دن۔ 2 سال گزر گئے تھے اس قیامت سے مشابہت رکھتے اس دن کو جو حیا کی زندگی میں بھی طوفان لایا تھا۔ اس نے پین نکالا اور آج کی تاریخ نوٹ کی، 28/12/2018۔ کمرے کا دروازہ کھلا، اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا کیونکہ جانتی تھی آنے والا ہائثم نوید ہے۔ وہ بھی سیاہ لباس زیبتن کیے ہوئے تھا کیونکہ آج سوگ کا دن تھا۔ نوید ہاؤس میں 28 دسمبر سوگ کا دن تھا کیونکہ اس دن
ارحم نوید مرا تھا اور ساتھ حیا جہانگیر کی سانسیں بھی چھین گیا تھا، اس کا مجازی خدا جس کے ساتھ اسے 2 سال پہلے بیاہ گیا تھا، لیکن اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ کبھی ہائثم نے اسے کبھی نظر اٹھا کر دیکھا ہو۔ وہ تو 2 دن کی دلہن کو چھوڑ کر گیا تھا، ان 2 سالوں میں دوسری بار آیا تھا، اور حیا کو بھی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ اسے دیکھتا ہے یا نہیں، لیکن اپنی بے وقتی پر تکلیف ہوتی تھی، شدید تکلیف۔ ہائثم اس کلموحی قاتلہ کو بول باہر دفع ہو۔ یہ آواز ہائثم کی ماں کی تھی۔ حیا کے لیے دنیا جہاں کی نفرت اس چھوٹے سے گھر کے مکینوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور کیوں کرنا ہوتی، وہ قاتلہ تھی، اس گھر کے لاڈلے سپوت ارحم نوید کی۔ حیا نے ڈائری بند کر کے دراز میں ڈالی اور روٹین کے مطابق ذلیل ہونے باہر چلی گئی۔ ہائثم نے پلٹ کر اسے جاتا ہوا دیکھا، لیکن ان آنکھوں میں دیکھنے جیسا کچھ نہیں تھا۔ ان آنکھوں میں ایسا کچھ تھا کہ اگر بس میں ہوتا تو وہ حیا جہانگیر کا قتل کر ڈالتا، وہ حیا جہانگیر جو معاشرے میں حیا ہائثم نوید کہلاتی تھی۔ ہائثم نے انگلیوں کے پوروں سے بے اختیار کنپٹی کو سلایا تھا، وہ شدید مشکل میں تھا۔ یہ جو ایک فیصلہ گلے کا توق بن گیا تھا، وہ یہ فیصلہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ماں کے مجبور کرنے پر اس نے حیا سے شادی کر لی تھی، اور وہ تب حیران ہوا تھا کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ماں حیا کو بہو بنانا چاہ رہی ہے، لیکن نہیں، وہ تو اسے تکلیف دینا چاہتی تھی، وہ بہو نہیں نکرانی چاہتی تھی، کہ ایسی سوگ زدہ نکرانی جسے وہ ہر پل اور پل پل اذیت دیں، اور پہلی اذیت کی شروعات شادی سے تھی، کیونکہ عمر سلطان اتنی پاور رکھتا تھا کہ وہ کچھ بھی کر کے حیا جہانگیر کو ارحم نوید کے مرڈر کیس سے باہر نکال دیتا، اور پھر وہ اور حیا ایک اچھی زندگی جیتے جو کبھی بھی قابل قبول نہیں تھی۔ ہائثم چلتا ہوا فریم تک آیا، وہ فریم جس میں ماضی مسکراتا تھا، خوشی کے نوید سناتا تھا اور زندگی سے بھرپور گیت گاتا تھا، اور اس سکون بھرے ماضی میں پتھر تب پڑا جب حیا جہانگیر پاکستان آئی تھی، وہ حیا جہانگیر جس سے ارحم نوید نے بے تحاشا محبت کی تھی، اتنی محبت کہ اس محبت نے اس کی پھر جان لے لی۔ دیکھو بھائی کیا کیا ہو رہا ہے، اور اس ہونے میں آپ کو ہونا چاہیے تھا۔ وہ کہتی ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں سارا قصور اسی کا تو ہے، سارا قصور حیا جہانگیر کا ہے، جس کی محبت نے ایک شخص کو مار دیا، اور کل ایک سے شخص زندہ لاش بنا راستے میں کھڑا تھا، اور بچا میں نے تو کبھی اسے حاصل کرنے کے لیے تو اس سے محبت کی ہی نہیں تھی۔ وہ تصویر پر ہاتھ پھیرتا سرگوشیاں کر رہا تھا، وہ سرگوشیاں جو وہ 2 سال سے اپنے مرے ہوئے بھائی سے کر رہا تھا۔ جی تو ویورز، وقیہ اسٹوری پڑھنے کے لیے میں نے تیرا نام دل رکھ دیا پارٹ 2 واچ کریں۔